अली भाई का सवाल ये है कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में ये बात की थी कि मजबूर जो इंसान होता है, जब तक उसकी मजबूरी दूर नहीं होगी उस टाइम तक हम वो किसी बेहतरी की तरफ या किसी ओहदे या किसी जिम्मेदारी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो बिल्कुल जी, इस पर अली भाई हमने गुफ्तगू की है और मुख्तसरन मैं इस पर आपको जवाब दे देता हूँ। मुख्तसरन जवाब ये है कि अ, मजबूर इंसान जो है वो, आप देखिएगा कि जिस इंसान की ज़रूरत पूरी नहीं होती तो फिर झूठ उसकी मजबूरी बन जाता है। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जब कभी किसी मजबूर इंसान की तलाशी ली जाए या ज़रूरतमंद इंसान की तलाशी ली जाए तो उमूमी तौर पर, आम तौर पर उसके जेब में से कुफ्र निकल आता है। और फिर उसके बारे में हम ये कहते हैं कि जनाब ये देखें जी, ये फलां ने बड़ा झूठ बोला, फलां बड़ा झूठा निकला, फलां ने बड़ा धोखा दिया, बड़ी दगा किया। लेकिन पता ये चलता है कि मजबूर माशरों के अंदर जो है इस तरह के लोगों का मिलना या मयसर आना एक आम सी बात हो जाती है। तो कुरान करीम में जब हम उतरते हैं तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह करीम जो है वो वाकई ही अल्लाह करीम है कि वो इंसान की तमाम तर ज़रूरियात पूरी करने के बाद उन्हें कवानीन का मुतहम्मिल बनाता है। वो ये जानता है कि कोई भी इंसान उस वक्त तक किसी कानून का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, कानून का पाबंद नहीं हो सकता जब तक कि उसकी मजबूरी को दूर ना कर दिया जाए। अब आप ये देखिए कि एम्बुलेंस जो है वो एक मजबूरी की हालत है कि उस पर ट्रैफिक के लॉज जो हैं वो नहीं लगते। वो सिग्नल तोड़ना बल्कि उसके अजर में शामिल होता है, उसके गुनाह में शामिल नहीं होता। तो ये जो इस तरह की मजबूरियां होती हैं, इन तमाम तर मजबूरियों को जब हम देखते हैं तो बाज़ औक़ात तो फिर वो मजबूरी जो है वो कोई और रंग इख्तियार कर जाती है। कुरान करीम जो है वो ये बताता है कि आप ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कीजिए। हम आसाइश की बात कर रहे हैं, नुमाइश की बात नहीं कर रहे। एक इंसान नुमाइश करता फिरे तो फिर तो वो पूरी दुनिया भी उसके लिए कम है। लेकिन हम उस आसाइश की बात कर रहे हैं कि जिसमें कोई इंसान किसी इंसान के सामने हाथ ना फैलाए, उसकी इज्जत नफ्स बहाल रहे, बरकरार रहे। तो यूं उसकी ज़रूरियात जब पूरी होंगी तो फिर वो उस मजबूरी के दायरे से बाहर आ जाएगा। अब वो मुतहम्मिल होगा किसी कानून का, हराम और हलाल की पाबंदियों का, दीन का, निज़ाम का, सलात का, इन तमाम तर चीज़ों का वो मुतहम्मिल होगा। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि सलात, नमाज उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक नमाजी कायम नहीं होगा। इसके पीछे असल में बुनियाद हमारी ये है कि मजबूर जितने भी लोग हैं कि जिन्हें झूठ बोलने पर मजबूर किया जाता है और पूरी पूरी कौमों को झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया जाता है, फिर उन्हें ब्लेम किया जाता है कि ये बुरे लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये फलां ये काम करते हैं, फलां काम करते हैं। जब उसको उसकी गहराई में जब उतरा जाता है तो फिर ये तमाम तर मसाइल जो हैं वो सामने आ जाते हैं। तो असल में मजबूरी की बात हम यही करते हैं जी, कि कुरान करीम ने ये बताया है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु वो हमने इस्लाम को आपके लिए जो है वो पसंद फरमाया। तो इस पूरी आयत के अंदर आप देखिए कि हमने ये बताया था कि दीन की तकमील उस वक्त होती है, दीन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ, तमाम हुई तुम पर वो नेमतें। तो जब नेमत तमाम होती है ना जी, यानी मुयस्सर आ जाती हैं तमाम नेमतें इंसानों को, तो फिर वो मजबूरी के दायरे से बाहर निकल आते हैं और वो कवानीन के जो हैं वो मुतहम्मिल होते हैं, फिर उन पर हम कवानीन लगा सकते हैं। तो उमूमी तौर पर हमारा तरबियत मुस्लिहीन में ये बात करने का मकसद ये होता है कि अगर कोई ऐसा करेक्टर आपके सामने आता है इस माशरे के अंदर कि जिसे आप देखते हैं, तो पहला हमारा ये हमें इस एंगल से देखना चाहिए कि क्या ये जो झूठ मुझसे बोला गया है या जो कोई धोखा मुझसे हुआ है या कोई ऐसा मामला, तो इसके पीछे क्या इस इंसान की जो है वो अपनी ज़ाती कोई कोई मामलात हैं या कोई वाक़तन ये इंसान मजबूर है कि अगर इसको बेहतरीन मौक़े या इसकी इस्लाह कर दी जाए तो ये इंसान दोबारा ये चीज़ रिपीट नहीं करेगा। असल में हमारा बात करने का मकसद ये है कि हम इस्लाह की तरफ उस चीज़ को लेकर आएँ। तो इंशाल्लाह फिर कभी ज़रूर अली भाई इससे मज़ीद हम इस मौज़ू पर गुफ्तगू करेंगे। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। इसमें सिर्फ मैं इख्तितामी नोट एक देना चाहूँगा आपकी इजाज़त से कि जी, बिस्मिल्लाह। जब हम मजबूर हैं, कोई इंसान मजबूर है और कोई इंसान मजबूर नहीं है, तो इन दोनों का इम्तिहान है।
مجبور کا امتحان یہ ہے کہ وہ مجبوری سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، اور جو مجبور نہیں ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ جو مجبور ہے اس کو مجبوری سے باہر نکالنے کے لیے اس کی مدد کرے، تاکہ یہ سسٹم ختم ہو مجبوری کا، لاچاری کا، اور ہم جو ہے دین کے اوپر کام کر سکیں یا دین کے اوپر عمل کر سکیں۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیو ڈبلیو ایس کے زیر اہتمام انسٹیٹیوٹ آف پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ اپلائیڈ گروتھ کے زیر اہتمام جو تربیت المصلحین کا ایک تربیتی پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نفوس کی تیاری کے اوپر فوکس کریں اور نفاذ کی طرف نفوس کے عمل کے ذریعے بڑھتے جائیں۔ اس میں کوئی زور آزمائی نہیں ہے، کوئی اس میں خون خرابہ نہیں ہے، کوئی اس میں فساد جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا امن اور مصالحانہ انداز میں اللہ تعالیٰ یہ تدبیر بتاتا ہے، جس کی ایگزیکیوشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، اور ابتدائی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے قائم ہوئی، بغیر کسی فساد کے یا بغیر کسی اس طرح کے معاملات کے جو ہمارے ہاں عام طور پر انقلابی معاملات کہے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا اسی چیز کی بدولت ہے کہ نفوس تیار کیے گئے، نفوس کے اندر اسلام اور ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ ان کو ترتیب دیا گیا اور ان کو استعمال کیا گیا۔ تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے اس پروگرام کے تحت کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں جو پیدائشی طور پر عقائد ملتے ہیں، جو مروجہ طور پر عقائد ملتے ہیں، ان میں کیا کمیاں موجود ہیں اور کیا اس میں بہتری ہو سکتی ہے، تاکہ ہم جو اپنا جذبہ ایمان ہے اور اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر چکے ہیں کلمہ پڑھنے کی حیثیت میں، تو ہم اس وعدے کا پاس رکھیں اور اس حلف کے تحت اپنے آپ کو اللہ کے تعلیمات کے آگے سرنڈر کریں، اور اس کی بہترین جو ایگزیکیوشن ہمیں دکھائی دیتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، ان کی سیرت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے جماعت تیار کی گئی، کیسے اس جماعت کے لیے نفوس کو تیار کیا گیا۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے معلم ہیں، محقق ہیں، محترم زبیر شبیر صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج جو ہمارا اس تربیت کا پہلا مرحلہ ہے، مومن کا مقام اور کام، اس کے سلسلے میں ہم صبر صالحین جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس صبر سے کیا مراد ہے، اور یہ صبر کتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور صلات کے ذریعے اللہ کی استعانت کو طلب کرو۔ تو اس سے ہمیں کیا ملنا چاہیے اور کیا مل سکتا ہے اور کیوں یہ کرنا ضروری ہے اور کیسے کیا جائے گا؟ جی زبیر بھائی۔ جی، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی فتحا مبارکا من کتاب مبارک یا فتاح علیم، آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آج کے اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ تربیت المصلحین میں ہم صبر کے موضوع پر آج مختصر انداز میں جامع بات کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس بات کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ ہم بتاتے چلیں کہ جس طرح کہ فراز بھائی نے فرمایا کہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ نفاذ کی طرف بڑھنے سے پہلے ایسے نفوس کی تیاری کی جائے کہ جو نفوس اپنی ذات کے متحمل ہوں۔ جو انسان اپنی ذات کا متحمل نہیں ہوتا، وہ خدا کی ذات کا متحمل نہیں ہوتا۔ تو ہماری بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں نفاذ کی بات کی جاتی ہے، حکومتوں کو چیلنج کیا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وہ تمام تر باتیں پوری کرنے کے لیے نفوس نہیں ہوتے، لوگ نہیں، کیونکہ ان نفوس کی تیاری نہیں ہوتی۔ شروع میں کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں ایک ایک کر کے وہ تمام تر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نفاذ کی طرف بڑھنے سے پہلے نفوس کی طرف آئیں، اور نفوس کی تیاری میں آج کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ ہے صبر۔ صبر، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے، شروع میں ہی بتا دیتے ہیں تاکہ دلچسپی قائم رہے، کہ قرآن کریم میں دو بڑے لفظ آئے ہیں۔ ایک لفظ ہے صبر اور ایک لفظ ہے اصطبر۔ اب صبر میں صاد با اور را ہے صبر، اور اصطبر میں الف صاد تا با اور را ہے۔ یہ 20 کی 132 آیت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اصطبر کا لفظ آیا ہے، اور دو کی سورہ بقرہ کی 45 نمبر جو آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
वहाँ पर सब्र का लफ्ज़ आया है। तो एक तो हम आपको ये बताते चलें कि सब्र में और अस्तर में क्या फ़र्क होता है। सब्र जो होता है ये उमूमी तौर पर बहुत से आपने मानी इनके सुने होंगे, लेकिन कुरान करीम के अंदर एक बड़ा कमाल आपको दिखाई देगा कि सब्र कहते हैं कि बर्दाश्त करके आपकी वो क़ुव्वत बर्दाश्त, बेहतरीन क़ुव्वत बर्दाश्त कि जिसके ज़रिए आप बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करें। वो क़ुव्वत बर्दाश्त कि जिसके ज़रिए आप बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करें, उसे कुरान करीम सब्र कहता है। वो बेहतरीन क़ुव्वत बर्दाश्त कि जिसके ज़रिए आप बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करें, उसे कुरान करीम सब्र कहता है। अच्छा, ये जो सब्र होता है, ये उमूमी तौर पर मखसूस हालतों के अंदर किया जाता है कि आप किसी मखसूस कंडीशन, एक मखसूस हालत के अंदर चले गए हैं। अब उस मखसूस हालत में वो जो आप क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं, इसे सब्र क्या कहा जाता है कुरान करीम में। लेकिन जब आप हमेशा इसी हालत में मजमूई हालात में बेहतरीन क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, उसे अस्तर कहा जाता है। वो सब्र के जिसमें तोएं की तवालत आ जाती है, यानी कि वो काम लंबा हो गया है, काफ़ी बढ़ गया है कि जिस तरह सब्र में मैंने अपनी ज़िंदगी के मखसूस सालों में मुझे सब्र करना पड़ा, यानी कि वो मखसूस हालात थे। लेकिन अस्तर के अंदर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी कंडीशन या ऐसी क़ुव्वत बर्दाश्त और हिकमत अमली के अंदर गुजारी है कि जिसका दौरानिया बहुत तवील है। तो जब दौरानिया तवील हो जाता है तो वहाँ पर कुरान करीम अस्तर का लफ्ज़ लेकर आता है। तो अब सब्र में और अस्तर में क्या फ़र्क करता है कुरान करीम, ये आप देख लेना है। सब्र के लिए आप सूरह बकरा की 45 और 153 ये दोनों आयतें देख सकते हैं। अस्तर के लिए आप 20 की 132 और 54 की 27 और 19 की यानी सूरह मरियम की 65 नंबर आयत जो है वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको अस्तर का लफ्ज़ मिलेगा। तो सब्र में और अस्तर में ये एक बुनियादी फ़र्क जो है वो हमने आपके सामने रखा है। अच्छा, एक और अरबी ज़ुबान में आप देखेंगे एक लफ्ज़ आता है अल मुतसब्बिर, मीम ते सौद बा रा, मीम ता सौद बा रा, मुतसब्बिर, अल मुतसब्बिर। अच्छा जी, ये किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे कि लिसान में अल मुतसब्बिर कहते हैं कि वो वो बर्दाश्त कि जो किसी मजबूरी के तहत की जाए। यानी आपके सर में दर्द है, तो आप मजबूर कर दिए गए हैं कि आप उसे बर्दाश्त करें। आपके पेट में दर्द है तो आप मजबूर हो गए हैं कि उसे बर्दाश्त करें। आप चाहते नहीं हैं, लेकिन आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये अल मुतसब्बिर की हालत है, अल मुतसब्बिर। लेकिन जब आप सब्र की हालत में देखेंगे तो आप ये देखिए कि कुरान करीम में हज़रत अय्यूब के बारे में एक मकाम पर आया है कि वो बड़े साबिर हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि वो बड़े साबिर हैं। तो पता चला कि साबिर होना और अल मुतसब्बिर होना, इन दोनों में फ़र्क है। मुतसब्बिर जो होता है वो मजबूरी के तौर पर सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, हिकमत अमली इख्तियार करता है मजबूरी के तौर पर। लेकिन जो साबिर होता है वो मजबूरी के तहत नहीं, बल्कि वो हमेशा, आप ये देखिए, तो वो एक बेहतरीन क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करता है। अच्छा, इसी चीज़ को जब कुरान करीम अपनी हतमी और खूबसूरत शक्ल के अंदर लेकर जाता है तो फिर वो लफ्ज़ लाता है सब्रुन जमील, सब्रुन जमील। उन्होंने कहा जी सब्रुन जमील किसे कहते हैं? उन्होंने कहा जी सब्रुन जमील कहते हैं वो क़ुव्वत बर्दाश्त कि जिसमें किसी किस्म का कोई शिकवा ना हो। वो क़ुव्वत बर्दाश्त कि जिसमें किसी किस्म का कोई शिकवा ना हो, उसे सब्र जमील कहा कहते हैं। जिसे कुरान करीम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में फसब्रुन जमील 2 दफ़ा उनके ये अल्फाज आए हैं। तो आप ये देखिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी भी मकाम पर कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकवा नहीं। तस्लीम ही तस्लीम है, बर्दाश्त ही बर्दाश्त है, हिकमत ही हिकमत है। तो फसब्रुन जमील।
تو जो लोग हरूफ में दिलचस्पी रखते हैं कुरान करीम के अंदर, और ख़ास तौर पर हरूफुल मुक़त्ताआत के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खूबसूरत बात आपको सब्र के लफ्ज़ के अंदर मिलेगी कि सब्र, सौद, जहाँ पर भी आप कुरान करीम के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर आपको मुशक्क़त मिलेगी, मेहनत मिलेगी। जहाँ पर सौद आएगा, सौद का लफ्ज़ जो है वो वहाँ पर सऊबत होगी, यानी कि मुशक्क़त होगी, प्रेशर होगा, मेहनत होगी। सौद जहाँ पर आएगा तो आप मुसाइब में भी आ सकते हैं, यानी कि मुसीबत के अंदर भी आप आ सकते हैं, तो मुसीबत में भी सौद आपको साफ दिखाई देगा। तो सौद जहाँ पर आएगा वहाँ पर मुसीबत आएगी, यानी मुशक्क़त आएगी, मेहनत आएगी। अच्छा, अब बा जो है वो आप देखेंगे कि हरूफ में कुरान करीम के अंदर जब कहीं किसी चीज़ की बदा होती है, बिगनिंग होती है, स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर आप बा का लफ्ज़ देखेंगे कुरान करीम के अंदर। बा का लफ्ज़ आप देखेंगे, जिस तरह के बुनियाद आप कहते हैं, या बीज का लफ्ज़ उर्दू में जो हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे डालते हैं तो वो फूटता है, तो ये बुनियाद होती है किसी भी चीज़ की। तो बनने का अमल जहाँ से शुरू होगा वहाँ पर बा का लफ्ज़ आएगा, बुनियाद में आएगा, बा का हर्फ आएगा, सॉरी। तो अब स्वाद में आपको सऊबत, मुसीबत, मुश्किल, मुशक्कत, मेहनत, ये सब कुछ दिखाई देगा, मिलाप दिखाई देगा स्वाद के अंदर, स्वाद। और बा के अंदर जो है वो आपको किसी चीज़ का बनना, बुनियाद और इब्तिदा दिखाई देगी, वो बा होगा। रा जो होता है, ये रा अल इस्तिमरारिया इसको कहा जाता है, इसमें कंटिन्यूटी होती है और कनेक्शन होता है। तो सब्र को समझने के लिए अगर हरूफ की दुनिया में जब हम झांकें तो एक जुमला हमें सब्र की पूरी तारीफ दे सकता है, और वो ये है कि सब्र कहते हैं, स्वाद को देखें तो मसाइब, और बे को देखें तो बनाया हुआ, रे को देखें रास्ता, यानी कि मुसीबतों में बनाया हुआ रास्ता, मसाइब में रहते हुए एक खूबसूरत रास्ता बनाने को सब्र कहते हैं। इन अल्लाह मअस साबिरीन। तो इसी सब्र में जब तोय आएगा तो आप देखेंगे कि ता जहां पर भी आएगा वहां पर कोई भी किसी भी चीज का तवील होना, लंबा होना, मुसाफत में आ जाना, वो आप दिखाई देगा उसका। और दूसरा ता में आपको एक ताकत दिखाई देगी, जिस तरह के तूर है, तूफान है, कुरान करीम के अंदर तूफान के अल्फाज है, तूर के अल्फाज हैं, तीर के अल्फाज हैं, ताकत है, कुवत है जो बढ़ रही है आगे की तरफ। तो वहां पर आप ता देखेंगे। तो सब्र में और अस्तबर में आप ये देखिए, ये दोनों अल्फाज जब आप देखेंगे तो हरूफ की दुनिया में भी अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो कुरान करीम इसे और ज़्यादा खूबसूरत कर देता है, और ज़्यादा उसे कुरान करीम निखार के रख देता है। तो फसब्रुन जमील हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया, तो अक्सर औकात मैं ये बात कहता हूँ कि हमें हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक हम हुस्न याकूब अलैहिस्सलाम से वाकिफ ना हो। तो हुस्न याकूब को जब आप देखेंगे तो फसब्रुन जमील के अल्फाज आपको बता रहे हैं कि मर्द का असल हुस्न जो है वो सब्र होता है। जो मर्द साबिर नहीं होता वो हसीन नहीं होता। तो मर्द का असल हुस्न जो है, यहीं से इसी हुस्न के नाम पर फिर आप हसनात को भी देखेंगे, और हुस्न को देखेंगे, और एहसान को देखेंगे, और फिर नामों में हुसैन और हसन रज़ियल्लाहु अन्हुम आप देखेंगे। ये दोनों नाम जो हैं वो भी इसी मादे की बुनियाद के ऊपर बने हुए। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक मर्द का हुस्न जो है वो उसका सब्र होता है। अगर एक मर्द या एक औरत हसीन होना चाहता है या चाहती हैं तो वो साबिर हो जाए, साबिर हो जाए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फसब्रुन जमील, और जमील के लफ्ज़ पर हम बता चुके हैं कि जमील कहते हैं, ये जीम मीम लाम के मादे पर है, जमल, जैसे जमला, इसका मतलब होता है कि अब जमल, ये जो बड़ी रस्सी होती है जिसके ज़रिए बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को लंगरअंदाज किया जाता है, उनको बांधा जाता है साहिलों पर जिस रस्सी के ज़रिए, बड़ा रस्सा जो होता है उसे जमल कहा जाता है, क्योंकि वो छोटी छोटी रस्सियों की जुमला हालत होती है, इसलिए उसे जमल कहा जाता है। तो अल्लाह सिफात में वो कहते हैं अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल।
تو اللہ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ اجتماعیت کو پسند کرتا ہے، اور صفات میں وہ چھوٹی چھوٹی صفات کے اندر پھر وہ جمیل ہے، وہ جمال کی انتہا پر ہے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ فصبر جمیل، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان مصائب میں ایسا راستہ بنایا ہے کہ جسے وہ اپنے اس کو جمال کی حالت میں لے گئے ہیں، مجموعی اوصاف اس کے اندر کام کیے گئے، مجموعی حالتوں کے امتحانات میں تمام تر چیزوں میں پورے اترے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے کہ فصبر جمیل۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے عربی زبان کے اندر، کہ صبر میں اور انتظار میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ تربیت المصلحین میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صبر میں اور انتظار میں کیا فرق ہوتا ہے۔ صبر میں اور انتظار میں یہ فرق ہوتا ہے کہ صبر کے اندر آپ متحرک رہتے ہیں، آپ قوت برداشت کے ساتھ ایک حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اور متحرک ہوتے ہیں، کسی چیز کو پانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، کسی چیز کی طرف بڑھتے ہیں، حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، کبھی آگے دائیں بائیں آگے پیچھے متحرک ہوتے ہیں، کسی شے کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہ صبر ہوتا ہے۔ لیکن انتظار اس کے بالکل برعکس ہے، انتظار میں آپ موقوف ہوتے ہیں، آپ اپنے بس کی ساری صبر کی حالتیں پوری کرنے کے بعد جب وہ چیز آپ کو نہیں ملتی تو اب آپ اس کی طرف بڑھنے کے بجائے رک جاتے ہیں اور اس کے اپنی طرف آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ جو اپنی طرف اسے راغب کرنا ہوتا ہے، اس چیز کا اپنی طرف کا آنے کے جو لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحات کہ جس میں آپ کسی بھی چیز کو جسے آپ پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، صبر کی تمام منازل طے کر لیے ہیں لیکن وہ چیز نہیں آئی، تو اب آپ انتظار کریں گے۔ اب پہلے آپ اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اب آپ اس انتظار میں ہیں کہ وہ شے آپ کی طرف بڑھ آئے، آپ کو مل جائے یا آپ کی طرف راغب ہو جائے۔ تو یہ جو لمحات ہیں انہیں عربی زبان میں انتظار کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے صبر میں اور انتظار میں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو بڑی خاص ہے کہ ہم نے سورہ الکہف پر بھی کافی گفتگو کی ہے، تو تربیت المصلحین میں ہماری ٹیم کو، ہماری جماعت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ الکہف، پوری سورہ الکہف جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں، پوری سورہ الکہف میں عمل اور نتیجے کے درمیان آپ کو صبر جو ہے وہ کھڑا دکھائی دے گا۔ تمام واقعات کے اندر، سورہ کہف کے اندر تمام واقعات، جتنے بھی واقعات ہیں، وہ حضرت خضر اور موسیٰ کا ہے، دو جنتوں والوں کا ہے، ذوالقرنین کا ہے، جتنے بھی واقعات اس کے اندر موجود ہیں، یہ تمام تر واقعات اصحاب کہف کا ہے، وہ جو نوجوان تھے، حضرت موسیٰ حضرت خضر کا جو واقعہ ہے۔ تو ان تمام تر معاملات میں آپ دیکھیے کہ ایک انسان کے لیے یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ جب عمل اور نتیجے کے درمیان اسے صبر اور انتظار کرنا پڑ جائے، تو یہ ایک بہترین حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر، سورہ کہف کے اندر بھی اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اور صبر کے الفاظ جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر علم اللدن کے اوپر بھی ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن مختصراً ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ علم اللدن کہتے ہیں کہ وہ تمام تر صفات، وہ تمام تر خوبصورت حکمت عملی، قوت برداشت کہ جو صبر کے ذریعے حاصل ہو، کہ جس میں دوسروں کے فوائد موجود ہوں، اسے علم اللدن کہا جاتا ہے۔ اور یہ علم اللدن حضرت خضر کو جو عطا ہوا ہے، تو ان کی پوری آپ اس واقعے میں دیکھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان تینوں واقعات میں ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً جو ہے وہ اصلاحی معاملات کے اندر دوسروں کے فوائد کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو علم اللدن کے اندر اگر آپ کوئی انسان جو ہے وہ ذاتی مشقیں کر رہا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن قرآن کریم جو ہے وہ علم اللدن جو ہے وہ ایک ایسے علم کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جس میں دوسروں کے فوائد ہیں، چاہے پھر وہ کشتی والا واقعہ ہے، وہ ایک غلام کا واقعہ ہے قتل ہونے کا، یا وہ یتیم بچوں کا واقعہ ہے، ان تمام تر واقعات میں عمل اور نتیجے کے درمیان کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو دوسری بات جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ بے صبر انسان جو ہے، وہ انسان کے جس کے اندر صبر موجود نہیں ہے، وہ انسان کبھی کسی ذمہ داری یا عہدے کا
متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں جب کسی انسان کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو پہلے اس کے صبر کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ انسان صبر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو بے صبرا انسان جو ہے وہ کوئی بھی، تو ہم نے تربیت المصلحین کے اندر کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ صبر میں جمال حاصل کریں، فصبر جمیل کے ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہم متصبر نہ ہوں بلکہ ہم صابر ہوں۔ ہم جو ہیں وہ کسی چیز کو کراہتاً جو ہے وہ قبول نہ کریں بلکہ دل سے قبول کریں۔ تو ایسی حالت میں ان اللہ مع الصابرین کے الفاظ جو ہیں وہ کسی مرہم سے کم نہیں ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کی مثال میں نے دی تھی ایک موم بتی کی، کہ موم بتی جو ہوتی ہے وہ دیکھ لیجئے کہ جب اس کے سر پر آگ لگتی ہے، جب اسے جلایا جاتا ہے تو وہ کبھی دائیں گرتی ہے، بائیں گرتی ہے، تو اٹھانے والا اسے اٹھا کر جب اسے اس میز پر اسی کو الٹا کرتا ہے اور اسی کے جسم سے موم ٹپکتا ہے اور وہ موم بتی جو ہے وہ اپنے ہی موم پر ثابت قدم ہو جاتی ہے، تو یہ ایک صبر کی خوبصورت ترین مثال ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ قرآن کریم کرتا ہی یہ ہے کہ انسان کو انسان کی صلاحیتوں پر ثابت قدم کر دیتا ہے۔ یہ صبر کی انتہائی خوبصورت شکل ہے۔ اور تربیت المصلحین میں آج کا جو اہم ترین پیغام ہے وہ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں کے نام بھی ہے۔ ان کے لیے آج جو چیز میں سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں، جو کہ قرآن کریم کے بڑے خوبصورت راز ہیں، قرآن کریم کی بڑی حکمت ہے، تو اس میں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری ماؤں کو اگر صبر کا یہ انداز پسند آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تربیت المصلحین میں اسے اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ کہ ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسے کہ عمومی طور پر جتنے قرآن کریم کے طالب علم ہیں وہ یہ جانتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بڑی خوبصورتی ہے جو کہ حکمت ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک جو ہے، ایک ماں جو ہے، ایک جب صبر کرتی ہے تو پھر وہ کتنی خوبصورت امت پیدا کرتی ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں جی ہیں، جو ہیں، جو والدہ ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی ملتا ہے۔ تو موسیٰ کی طرف وحی کی گئی۔ اچھا، اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخی حوالے سے ہم نے یہ پڑھا اور ہم نے یہ دیکھا بھی کہ اس زمانے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بچوں کا قتال کیا جاتا تھا، اور جبکہ قرآن کریم میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ وہ صرف بچوں کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ اس زمانے کے انٹلیکچوئلز جو ہوتے تھے، جو آئیڈیولوجیکل جو یوتھ ہوتی تھی، یا جو کچھ کرنے والے قائدانہ صلاحیتیں جن کے اندر ہوتی تھیں، یا انقلابی صلاحیتیں ہوتی تھیں اور رہنما تھے، وہ ایسے جن کے اندر وہ ذرا سا اسپرٹ دیکھتا تھا، ان کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتا تھا تو ان کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم اگر تاریخ کو یا روایت کو ہی دیکھیں تو اس میں قرآن کریم کی اس کی ایک زاویے میں حمایت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ کی ماں، اگر آپ کو خوف ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ خوف کس چیز کا ہے۔ ہمیں اس چیز پر اگر آپ کو خوف ہے تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیں، سمندر کے حوالے یا دریا کے حوالے کر دیں۔ تو ایسی حالت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، تو اب ہم روایت کو اگر لے لیں تھوڑی دیر کے لیے، اس میں بچوں کا قتال ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اب پہلی فرسٹ حکمت عملی جو سامنے آئے گی وہ یہ آئے گی کہ اس زمانے میں یہ اگر نہ بھی مانا جائے کہ ہر بچے کو وہ قتل کر دیتا تھا، لیکن یہ بات ماننے کے لیے جو ہے وہ تقریباً اہل علم تیار ہو جائیں گے کہ ایسی فیملیز کو، ایسی نسل کو، ایسے خاندان کو ختم ہر زمانے میں کیا گیا ہے کہ جن کی اولاد کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت، کوئی نہ کوئی قائدانہ صلاحیت، کسی خاص خوبیاں، جن میں اللہ کی راہ میں چلنا، اللہ کی خاطر اپنی جان دینا، حق پر کھڑے ہو جانا، حق بات پر قائم ہو جانا، اور دوسروں پر اپنی زندگیاں وار دینا، ایسی جو نسلیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں، اب وہ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ایسی نسلوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ عمومی طور پر ان کی نسلوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔
عمومی طور پر ایسے پورے پورے خاندانوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور ہم نے اسے مسلم معاشروں میں بھی دیکھا ہے اور غیر مسلم معاشروں میں۔ تو اگر ہم اس حقیقت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا تعلق ایک غیر معمولی نسل سے، ایک غیر معمولی خاندان سے ہے، اور انہیں یہ خوف لاحق ہے کہ ان کے بچے کو نقصان پہنچے گا۔ تو اب پہلی حکمت میں ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو خوف لاحق ہے، آپ خوف میں مبتلا ہیں، تو آپ ایک کام کیجئے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے حوالے کر دیں، پانی میں ڈال دیں۔ اب پہلے دو آپشنز آ گئے ان کے پاس، تو پتہ چلا کہ یا تو فرعون کے سپاہیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ ظاہر ہے ایک خاتون جب پریگننٹ ہوں گی تو پتہ تو چلے گا کہ فلاں کے ہاں، اور ان کی سیکیورٹی بھی فرعون کی بڑی کمال، اور اس کی حکومت بھی بڑی، اس زمانے میں بڑی اس نے وہ تگڑی حکومت بنا رکھی ہے، تو وہ اس سیکیورٹی میں رہتی ہوئی نہ وہ بچ سکتی ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے ہاں ولادت ہوئی ہے۔ یہ سارے معاملات ان کے سامنے موجود ہیں۔ تو آپشنز دو ہیں، یا تو فرعون کے سپاہیوں کے حوالے کر دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور یا اللہ کی وحی کی اتباع کی جائے کہ اللہ نے وحی کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ماں کی طرف، کہ اگر آپ کو خوف لاحق ہے تو آپ موسیٰ کو پانی میں ڈال دیں۔ عمومی طور پر ایک ماں کو اگر یہ بات کہی جائے کہ آپ اپنے بچے کو پانی میں ڈال دیں تو یہ کبھی نہیں کرے گی، لیکن وہاں پر سچویشن سمجھنے والی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بات 1000% جانتی ہیں کہ اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سپاہیوں کے حوالے کیا تو ان کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کی وحی کو تسلیم کیا۔ اور یہ اگر آپشن نہ بھی ہوتا تو وہ اس خاندان سے ہیں کہ جو وحی کی اتباع کرنے والے ہیں، تو وہ وحی کو ماننے والی ہیں، تو وہ یہ دوسرا آپشن نہ بھی ہوتا تو وہ یہی کام کرتی۔ لیکن ہم نے حقائق پر نظر رکھنی ہے، تو حقائق میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ انہیں پانی میں ڈال دیا جائے، کہ ممکن ہے وہ کسی کنارے میں لگ جائیں، اللہ ان کے لیے کوئی بھی حکمت عملی اختیار کرے۔ یقیناً اللہ نے اگر وحی کی ہے تو اس کے اوپر پورا ایک پلان ہے۔ اب یہ پہلی حکمت یہ ہے کہ وہ پانی میں ڈال دیں، آپ خوف زدہ ہیں تو پانی میں ڈال دیں۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ انہیں پانی کے حوالے کر دیتی۔ اب جب انہیں پانی کے حوالے کیا جاتا ہے تو دوسری حکمت عملی یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ کو تمہارا اور ہمارا، قرآن کی آیت ہے کہ ہمارا اور تمہارا دشمن اٹھا لے گا، حضرت موسیٰ کو اٹھا لے گا۔ یہ دوسری حکمت ہے، بڑی عجیب، کہ وہ انہوں نے پانی میں ڈالا ہے اور وہ پانی ان کو لے کر گیا ہے سمندر۔ اور عمومی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ مصر سے میرے بڑے دوست ہیں، تو ان سے جب بھی میری بات ہوتی تھی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابن البحر کہتے تھے، سمندر کا بیٹا۔ تو وہ ان کو سمندر کا بیٹا اس لیے کہتے تھے کہ ان کی زندگی میں پانی کے ساتھ ان کی ایک بڑی طویل رفاقت ہے، بڑی محبت ہے۔ تو وہاں وہ سمندر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے وہ ایک معاملات میں چلتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے جاتا ہوا وہ اس مقام پر چلا گیا ہے کہ جہاں پر فرعون کی بیوی جو ہے وہ وہاں تک ان کی رسائی اب بن رہی ہے۔ اب تیسری حکمت عملی سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ نے حضرت جو اس وقت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس عورت نے اٹھایا، فرعون کی جو بیوی تھی، ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اب یہ تیسری حکمت عملی سامنے آ گئی۔ اب تیسری حکمت عملی جب سامنے آئی تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے، میرے لیے اور تمہارے لیے جو ہے یہ ہو سکتا ہے بڑا ہم فائدہ مند ہوں، تو ہم اس بچے کو رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ تیسری حکمت عملی جب پوری ہوئی تو چوتھی حکمت عملی اتنی کمال تھی کہ اب یہ بچہ کسی دوسری والدہ کی صدر کو منہ نہیں لگا رہا، یہ کسی بھی خاتون سے دودھ نہیں پی رہا۔ اب یہ چوتھی حکمت عملی سامنے آ گئی۔ تو قرآن نے یہ بتایا تھا کہ موسیٰ کی ماں موسیٰ کو دودھ پلائیں اور پانی کے حوالے کر دیں، تو اب قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی صدر کے ذائقے کو جانتے ہیں، تو اب وہ ذائقہ لگ چکا ہے، اور ذائقے کو لگنے کے بعد اب وہ کسی کی صدر کو منہ نہیں لگا رہے، دودھ نہیں پی رہے۔ اب وہاں سے پتہ چلا کہ وہ چوتھی حکمت عملی کے جس میں کہا گیا کہ اب یہ کسی بھی عورت کی صدر کو منہ نہیں لگا رہے تو ایسی خاتون کو ڈھونڈا جائے کہ جو ان کو دودھ پلائے۔ اب وہی مارنے والے جو تھے کہ جو کل تک دوسرے بچوں کی جان لے رہے تھے، اب ایک ایسی عورت کی تلاش میں ہیں کہ جو اس بچے کو دودھ پلائے۔ اب اللہ جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ واپس اس بچے کو، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے وہ وہاں پہنچتی ہیں۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں بتاتی ہوں ایک خاندان، ایک فیملی، ایک خاتون، ان کا دودھ یہ پی لیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں سے واپس جو ہے وہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس پہنچتے ہیں، اپنی کے پاس پہنچتے ہیں۔ اچھا جی، اب وہاں جب یہ پہنچتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ پوری صبر کی قوت برداشت اور حکمت اور اللہ کی اطاعت اس قدر خوبصورت ہے یہ پورا واقعہ کہ صبح یا ایک ہفتہ یا 10 دنوں کی بات اگر ہم کریں تو وہ خاتون، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ جو خوف میں مبتلا تھیں، اب جب جن سے وہ خوف میں مبتلا ہیں، قرآن کریم ان کو محافظ بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک لے آتا ہے۔ وہ کل تک جو ان کے جان کے دشمن تھے، اب وہ ان کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ان کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ جو ہیں وہ اپنے قاتلوں کے ذریعے اپنی والدہ تک پہنچے ہیں کہ جن کے اوپر ڈر تھا کہ کہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر دیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ماں جب بہترین قوت برداشت، بہترین حکمت عملی اور خدا کی وحی کی اطاعت کرتی ہے تو خدا اس کے خوف کو تحفظ کے اندر بدل دیتا ہے۔ خدا ان کے خوف کو تحفظ کے اندر بدل دیتا ہے۔ وہ جو مارنے والے ہوتے ہیں وہ محافظ بن جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قاتل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ڈھونڈتے ہیں، معاوضہ طے کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، چوکیداریاں کرتے ہیں، صرف کس لیے کہ اے موسیٰ کی ماں آپ خوف میں ہیں تو موسیٰ کو پانی کے حوالے کریں۔ اب بظاہر تو یہ نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ اس خوف کا آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ مارنے والے محافظ بن جائیں گے۔ تو قرآن کریم اس پورے پیغام میں ہماری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو یہ بتا رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر ہماری ماں، ہماری بہن بیٹیاں اپنی نسل سے خائف ہیں تو آج بھی قرآن کا سمندر آپ کی اولاد کا منتظر ہے۔ کسی ایک آیت کے حکم پر اس کے اوپر چوکیداری کرنا شروع کر دیں، اس قرآن کے سمندر میں اپنی اولاد کو ڈال دیجئے، خدا آپ کے خوف کو خوشیوں کے اندر بدل دے گا۔ آج ہم لوگ جس پریشانی یا جس مصیبت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہے، ہمیں اپنی نسل کی فکر ہے، تو ہمیں اپنی اولاد اور اپنی نسل کو قرآن کے سمندر میں اتارنا ہوگا۔ خدا کی کسی ایک آیت کے اوپر بھی اگر ہم نے چوکیداری کر لی، اس کی اتباع کر لی، تو آپ یقین کیجئے وہی خوف جو موسیٰ کو لاحق تھا، آج کی ماں کو بھی یہی خوف لاحق ہے۔ تو آج کی ماں اگر کسی ایک آیت کے اوپر اتباع کرتی ہوئی، اطاعت کرتی ہوئی اپنی اولاد کو اس سمندر کے حوالے، قرآن کے سمندر میں ڈالے اپنی اولاد کو، یقین کیجئے کہ آپ کا خوف جو ہے وہ خوشی کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ پوری بات کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے جی، کہ ایک تو ہم آپ کو بتائیں کہ صبر کی حالتیں کیا ہیں، صبر جمیل کیا چیز ہے، لیکن ایک جو جب صبر کرتی ہے اور اس صبر کی حالت کے اندر آتی ہے تو وہ ایک بہترین امت کی بنیاد بن جاتی ہے۔ تو تربیت المصلحین میں آج کا یہ پیغام ہماری اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے تھا جی۔ اللہ کریم آپ سب کے دل پر تسکین قرآن نازل فرمائے۔ اللہ آپ سب کے دل پر محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ بخیر۔ جی بہت شکریہ زبیر بھائی آپ کا، اور آپ نے جس خوبصورتی سے صبر کا اور صبر کا مفہوم واضح کیا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ صبر کے اندر جو ہے مسائل کے لیے رستہ تلاش کرنے کا جو نام ہے اس کو صبر کہا گیا ہے۔ اس کی بنیاد جو رکھنی ہے، چیلنجز ہیں، مسائل ہیں معاشرے کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر، تو ان کی جو بھی بنیاد رکھیں گے، جو بھی راستے ہم طے کریں گے، ان پہ استقامت سے چلنا، یہ ہمارا صبر کہلائے گا۔ اور اسپیشلی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے جو خوبصورت پیغام آپ نے دیا ہے کہ اگر ہم بھی موسیٰ کی صورت میں چارہ گر پیدا کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر، معاشرے کے خیر خواہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی اولاد کی تربیت اسی انداز میں کرنی ہوگی کہ اللہ کی وحی کو ہم سمجھیں، اس کی ایک آیت، اس کی جو بھی آیت ہمیں سمجھ آتی ہے ہم اس کے اوپر پہرہ داری کریں، اپنے اولاد کو اس کے اوپر گامزن کریں۔ تو اللہ کا جو وعدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت بھی کرے گا، حفاظت کا سامان بھی کرے گا، اور اس سے معاشروں کے اندر وہ تبدیلی اور وہ بہتری پیدا ہوگی جس کی ہر انسان یا ہر مسلم اور مومن تلاش میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا جی سیشن تھا کہ بیسیکلی ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم قرآن فہمی کو اس انداز میں کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کی پریکٹس شروع کریں۔ اسی لیے ہمارا فوکس جو ہے وہ بہت زیادہ علمی انداز میں یا فلسفیانہ انداز میں نہیں ہے کہ ہم سیگوں کے اوپر جائیں یا ہم جو ہے اس کی حالتوں کے اوپر جائیں۔
بلکہ ہم جو قرآن کے الفاظ ہیں ان کا تقارن کر کے جو ایک بیسک بنیاد ہماری بنتی ہے عمل کی، جس سے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مومن کو خیر پیدا کرنے کے قابل بننا ہے۔ اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس قسم کا بھی شر موجود ہے اس میں ہم کیسے خیر پیدا کر سکتے ہیں، ہم کیسے ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا ٹاسک ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے چلیں گے تو پھر اگلی منازل کے اوپر پھر مزید باتیں آئیں گی، پھر مزید باتیں آئیں گی۔ تو اسی طرح سے ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بنیں گے۔ سمجھنے والے قرآن کو بے شمار ہیں لیکن عمل کرنے والے کم ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بے سکونی نظر آتی ہے، ہمیں دنیا میں تباہی نظر آتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم آرام سے بنیادی سطح کے اوپر سے شروع کریں اور پھر اس کو گریجولی ہم آگے لے کر چلیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر برڈن بھی نہیں ہوگا اور ہمارے لیے چیزوں کو سمجھ کے بات کرنا بھی آسان ہوگا۔ تو یہی آج ہمارا سیشن تھا جی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں جمع کرے، صابرین بنائے، تاکہ ہم اللہ کی استعانت لے سکیں، اللہ سے مدد لے سکیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوگا اور خود آگے بڑھنا ہوگا اس کے لیے۔ تو جی آپ سب کا بہت شکریہ۔ تو آج سیشن یہاں کلوز کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔